बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तबि' सबील मन अनाब इलय्य आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम अम्मा बअद। हज़रात, आज आपके सामने एक बार फिर एक अहम और मुफीद और मालूमाती मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हाज़िर हुए हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अलैहिर्रहमा ने ये शेर क्या खूब इरशाद फरमाया, ये दिल ये जिगर है, ये आँखें ये सर है, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आदम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हुज़ूर गौसे आदम शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी बिन अबू सालिह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि तआला अलैह हसनी हुसैनी सैयद हैं, नजीबुत तरफ़ैन हैं। आप अपने वालिद की तरफ से हसनी और अपनी वालिदा की जानिब से हुसैनी हैं। आप ईरान के एक कस्बे और महल्ला गीलान के रहने वाले, वहीं आपकी पैदाइश हुई, वहीं आपका बचपन गुजरा और उसके बाद आप बगदाद शरीफ में तशरीफ़ ले आए और वहाँ पर आपने इल्म का हासिल करने का अपना आगाज़ किया, दौर शुरू किया और बेहतरीन तरीक़े से और बड़े जाँगुदाद मराहिल से गुज़र के आपने इल्म हासिल किया। असातिज़ा और अहलुल्लाह की इंतहाई महब्बत और उनके अदब के साथ आपने इल्म हासिल किया, जिसका आपको दुनिया में सिला अल्लाह ने यह अता किया कि आपको अल-बाज़ुल अशहब कहा जाने लगा। अल्लाह ने लोगों के दिलों में आपकी महब्बत को जागुज़ी कर दिया, रासिख कर दिया और लोग आपको इंतहाई बड़े बड़े अलक़ाब से याद करने लगे और आपकी शान में रत्बुल लिसान होने लगे। आपने छोटी उम्र में इल्म हासिल करने का हासिल जो मुकम्मल कर लिया था, उसके बाद आप बाकायदा अमली ज़िंदगी में तशरीफ़ लाए और आपने अपने उस्ताद उनके कायम करदा मदरसे को संभाला। आपके उस्ताद साहब ने आपको वो मदरसा हवाला किया, तामीर उस्ताद साहब ने किया। जब उनका इंतकाल होने लगा तो उन्होंने अपने इस होनहार और सालिह शागिर्द अलैहिर्रहमा के हवाले अपना मदरसा कर दिया, जिसकी बाद में आपने रेनोवेशन की और उस मदरसे को मदरसा क़ादरिया कहा जाने लगा। और उस मदरसे में तालीम का ऐसा शानदार इंतज़ाम था कि तालीम के साथ साथ तरबियत भी थी, इल्म के साथ साथ अमल का नूर भी वहाँ से तक़सीम होने लगा और अल्लाह ताला ने आपको ऐसा मकाम दिया कि आप मुहिय्युस्सुन्नह मुहिय्युद्दीन के अलक़ाब से भी मारूफ होने लगे कि आपने इल्मी और अमली दोनों एतबार से मुख्तलिफ मैदानों में आपने अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत को ज़िंदगी अता की और बहुत सारे उलूम को कि जो ख़ास तौर पर सूफिया में इस तरह से राइज ना हो रहे थे, आपने सूफिया के अंदर भी राइज किया। गोया आपने सूफिया में उन उलूम को दोबारा से ज़िंदा किया, इस वजह से भी आपको मुहिय्युद्दीन कहा जाता है। आपकी ज़्यादा तफसीली गुफ्तगू से हम गुरेज करेंगे, मुख्तसरन अपनी बात आपके सामने पेश कर रहे हैं। हमारा बुनियादी मौजू है कि आपके सामने हम उन उलमा, मखसूस उलमा की बातें रखेंगे जिन्होंने हुज़ूर गौसे आदम रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में रत्बुल लिसान होकर आपकी शान को वाशगाफ अल्फाज में बयान किया है और आपको ट्रिब्यूट पेश किया, खराज तहसीन पेश किया कि आपने उम्मत की कैसी ज़बरदस्त रहनुमाई फरमाई, अपने इल्म से भी और अपने अमल से भी, अपने किरदार से। और आपका किरदार ऐसा खुशबूदार, ऐसा साफ़ सुथरा कि दुनिया आज भी आपके किरदार को याद करती है। अपने हों के बेगाने आपकी ज़िंदगी को हमेशा हर कोई सलाम पेश करता है, आपके किरदार, आपके अखलाक और औसाफ को हमेशा हर कोई सैल्यूट पेश करता है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि उलमाए किराम ने, हमारे असलाफ ने, अइम्मा किराम ने आपके बारे में क्या क्या कहा। हम एक अजीम आलिम दीन का नाम आपके सामने पेश करके खुलासतन उनकी बात पेश कर रहे हैं, जो कि अजीम मुफस्सिर बल्कि इमामुल मुफस्सिरीन कहलाते हैं। हाफिज़ अबुल फ़िदा इमादुद्दीन इब्न कसीर अलैहिर्रहमा, जो कि दिमश्की थे, शाफ़िई थे और शेख इब्न तैमिया के शागिर्दों में उनका नाम आता है, मशहूर तरीन शागिर्दों में से एक हैं और मुहद्दिस भी थे, मुफस्सिर भी थे और बहुत ज़बरदस्त इन्होंने काम किया, दुनिया इनको जानती है। तो इन्होंने अपनी अज़ीमुश्शान तारीख़ अल-बिदाया वन-निहाया, जो उनकी किताब है, बड़ी ज़ख़ीम और अज़ीम तारीख़ है अल-बिदाया वन-निहाया, उसके अंदर उन्होंने गौसे आदम रज़ियल्लाहु अन्हु को ट्रिब्यूट पेश किया है। उनकी तसानीफ़ की कैटेगरीज़ बताई हैं कि आपने इन फ़नून में, यानी तसव्वुफ़ और ज़ुहद में, अखलाक में, फ़िक़्ह में, तफ़सीर में, हदीस में आपने बाकायदा किताबें तसनीफ़ की हैं और आपने अज़ीम उलमा से इल्म हासिल किया। और आपने यानी इमाम इब्न कसीर ने गौसे आदम के बारे में खुलासतन बात ये कही कि वबिल जुमलती लहू अहवालुन सालिहतुन, कि मजमूई तौर पर उनके अहवाल यानी जितनी बातें उनके बारे में मिलती हैं वो इंतहाई अच्छी हैं, वो सालिह हैं, नेक हैं, यानी उम्दा बातें मिलती हैं। मजमूई तौर पर उनकी जो सूरत हाल किताबों में मिलती है वो बहुत अच्छी है। ये शेख इब्न कसीर, इमाम इब्न कसीर ने गौसे आदम की पूरी ज़िंदगी का खुलासा बयान किया है। और ये जो कहा कि मजमूई तौर पर से ये मुराद ये है कि इनकी किताबों के अंदर कुछ बातें ऐसी भी हैं कि जिनके बारे में उलमा ने कलाम किया, तो इमाम इब्न कसीर ने उन बातों को खुलासतन निशानदही करके ये बात कही है कि मजमूई तौर पर इनके बारे में जो बातें मिलती हैं और जो इनकी किताबें हैं वो बेहतरीन हैं, शानदार हैं, इनकी ज़िंदगी बेहतरीन थी।
شیخ ابن تیمیہ نے ان کو باقاعدہ اپنی ایک کتاب میں ٹریبیوٹ پیش کیا غوث اعظم کو، اور یہ تک کہا کہ جتنی کرامات اس اللہ کے ولی سے صادر ہوئی ہیں اتنی اور کسی سے بھی صادر نہیں ہوئی، تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ یہ جملہ ہمارا ہے کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ شیخ ابو علی ہیتی انہوں نے بھی یہی کہا، ان کے علاوہ اور بڑے بڑے ائمہ نے یہ بات کہی ہے کہ جتنی کرامات کا صدور شیخ عبد القادر جیلانی سے ہوا ہے اور کسی سے بھی نہیں ہوا۔ معاصرین میں آپ کو خاص مقام حاصل تھا، آپ کے حوالے سے کتابیں منفرد اور متعدد انداز میں لکھی گئیں، مثلا آپ کے حوالے سے مستقل عنوان پر کتابیں لکھی گئیں کہ پوری آپ کی زندگی کے بارے میں کتابیں موجود ہیں، آپ کی کرامات کے بارے میں الگ سے کتابیں موجود ہیں، آپ کی اولاد کے حوالے سے الگ کتابیں موجود ہیں، ان کے علاوہ آپ کے علوم و فنون کے حوالے سے الگ کتابیں موجود ہیں، اور بعض کتابیں جو آپ کی طرف منسوب ہیں ان میں تفسیر کی بھی ایک کتاب ہے تفسیر الجیلانی کے نام سے ہماری میز کی اس وقت زینت آپ کے سامنے ہے، اور اس کے علاوہ اصول الدین نام کی ایک کتاب علم الکلام کے عنوان سے وہ بھی آپ کے سامنے میز کی زینت ہے۔ ان کتابوں کو بھی غوث اعظم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ یہ آپ کے تصانیف ہیں، اور واقعتاً اگر یہ تصانیف آپ ہی کی ہیں تو یقیناً علمی میدان میں اور تحریری میدان میں آپ نے یہ بہترین کارنامہ سر انجام دیا، اور آپ نے علمی تراث تحریری سرمایہ میں ایک بہترین اضافہ آپ نے فرمایا ہے۔ ان کے علاوہ خود آپ کی اپنی تصانیف بھی بہت ساری ہیں، مثلا ان میں زیادہ تر تصوف کی ہی ہیں، حتیٰ کہ آپ سے جو منسوب تفسیر الجیلانی ہے اس میں بھی صوفیانہ رنگ غالب ہے، صوفیانہ پہلو اس میں زیادہ نمایاں ہے۔ تو آپ نے جو کتابیں لکھی ہیں ان میں بعض کتابیں وہ ہیں کہ جن میں فقہ اور تصوف دونوں کو جمع کیا گیا، مثلا غنیۃ الطالبین۔ ان کے علاوہ آپ کی بعض کتابیں ایسی ہیں کہ جو آپ کی اپنی تحریر کردہ تو نہیں ہیں لیکن وہ عمالی ہیں، عمالی مطلب املا کردہ کتابیں ہیں کہ آپ کے جو شاگرد، آپ کے مریدین، عقیدت مند حضرات، دیگر بہت سارے اولیاء اللہ جو آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے وہ اپنے ساتھ کاغذ قلم لے کے بیٹھتے تھے اور وہ آپ کے فرمودات کو سنتے رہتے، ساتھ ساتھ لکھتے بھی جاتے تھے، اور بعد میں ان کا مجموعہ انہوں نے مرتب کر کے دنیا کو عطا کیا، شائع کیا، اور آج بہترین انداز میں الحمدللہ جدید دنیا میں طباعتی انقلاب کے بعد بہترین صورت و طباعت کے ساتھ آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کا نام ہے امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ، 8ویں صدی ہجری کا عالم ہیں، بہت بڑے امام ہیں، اور ان کی دوستی بر صغیر میں حضرت شاہ رکن الدین عالم سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جو ملتان میں مدفون ہیں، مدار شریف ان کا مرجع خلائق ہے، اور دہلی میں خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ان کی دوستی تھی، یعنی باقاعدہ یہ حضرات جب وہاں جایا کرتے مکہ مکرمہ میں، امام حرم تھے یہ، یعنی حرم مکہ کے امام تھے امام یافعی، کہ جب یہ حضرات وہاں جاتے ان کے آپس میں ملاقات ہوتی، حال احوال ہوا کرتے تھے۔ امام یافعی علیہ الرحمہ نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے روض الریاحین فی حکایات الصالحین، یعنی 2 جلدوں میں کتاب ہے کہ جس کے اندر انہوں نے 500 سے زائد حکایات قلم بند کی ہیں اولیاء اللہ کے حوالے سے، اور انہوں نے اس کے اندر متعدد کتابوں سے نچوڑ حاصل کیا ہے، خلاصہ ان کتابوں کا کیا ہے، اور انہوں نے جن مصنفین سے وہ لیا ہے ان میں امام غزالی ہیں، امام قشیری ہیں، اور دیگر متعدد مصنفین ہیں۔ تو انہوں نے جب یہ کتاب مکمل لکھ لی تو اس کے بعد انہوں نے ایک الگ سے کتاب لکھنے کا ارادہ کیا جس میں خاص غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی حکایات، ان کی کرامات، ان کے اخبار، ان کے فرامین کو جمع کیا، اور اس کا نام انہوں نے خلاصۃ المفاخر فی مناقب سیدی الشیخ عبد القادر رحمہ اللہ تعالی، یہ انہوں نے جو کتاب مرتب کی۔ 201 حکایات صرف شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کے بارے میں انہوں نے نقل کی ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ میں، علماء ظاہر و باطن میں ان کا کتنا مقام تھا۔ امام یافعی صوفی بھی تھے، یعنی علم باطن کے بھی عالم تھے اور علم ظاہر کے بھی عالم تھے، انہوں نے مستقل اس عنوان پر کتابیں لکھی ہیں۔ امام شمس الدین سخاوی علیہ الرحمہ نے ایک کتاب مرتب کی جو کہ خاص اولیاء اللہ کے مناقب پر مشتمل ہے، اور اس کا نام ہے طبقات الاولیاء المکرمین یا مکرمین، دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے اندر انہوں نے مختلف اولیاء اللہ کے احوال کو جمع کیا ہے، تو اس میں انہوں نے اس کتاب میں 2 جلدوں میں چھپتی ہے، تو اس کے اندر انہوں نے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا ذکر بھی بڑے اچھے الفاظ میں، بڑے عمدہ اعلیٰ الفاظ میں کیا، اور آپ کو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے۔ اور ان کے علاوہ اور متعدد کتابوں کے اندر آپ کا ذکر آیا ہے، مثال کے طور پر سیر و اعلام النبلاء، امام ذہبی، امام شیخ الاسلام شمس الدین محمد بن عثمان بن قایماز دمشقی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جو فقی اعتبار سے شافعی تھے اور عقیدے کے اعتبار سے حنبلی تھے، انہوں نے سیر و اعلام النبلاء کے اندر بھی آپ کو بہترین الفاظ میں ٹریبیوٹ پیش کیا، اور انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے جو ان کے ایک معاصر عالم شیخ ابن تیمیہ نے کہی ہے کہ جتنی کرامات آپ کے ذریعے ظہور میں آئی ہیں اتنی کرامات اور کسی بھی ولی اللہ سے نہ سننے میں آئی، نہ کتابوں میں تحریر میں آئی ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا مقام اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کے اندر کتنا بلند رکھا تھا کہ آپ سے بکثرت کرامات، متعدد کرامات وجود میں آئی ہیں۔ آپ کا ذکر جن کتابوں میں موجود ہے ان میں سے چند ایک کا ذکر تو ہم نے آپ کے سامنے کر دیا، اور کتابوں کا نام آپ کے سامنے ہم نے لیا ہے۔
جن کتابوں میں آپ کا ذکر ہے مگر وہ ہمارے پاس دستیاب نہیں، نہ ان کو آپ کے سامنے مکمل پیش کرنے کا وقت ہے، تو ان کے ہم چند ایک کا نام لے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر امام ابن جوزی علیہ رحمہ کی المنتظم جو کہ تاریخ کی کتاب ہے، اس کے اندر ذکر ہے آپ کا۔ امام سمعانی کی الانساب، اس کے اندر آپ کا زمان ہے، آپ کا ذکر ہے۔ مرآت الزمان، اس کے اندر آپ کا ذکر ہے، جو کہ ابن سبط ابن جوزی علیہ رحمہ کی تاریخ پر کتاب ہے، تفصیلی کتاب ہے۔ امام ذہبی ہی کی تاریخ الاسلام، یہ ایک بڑی شاندار اور تفصیلی تاریخ ہے، مستند تاریخ ہے، اس میں آپ کا ذکر ہے۔ امام ابن اسی جزری علیہ رحمہ، ان کی کتاب تاریخی الکامل فی التاریخ، اس کے اندر آپ کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ متعدد کتابوں میں، وفایات الاعیان میں، وفایات الوفایات کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر امام ابن حجر نے الغبر، اس کے اندر بھی آپ الغمر غالباً نام ہے، غمر میم کے ساتھ، اس کے اندر بھی آپ کا ذکر کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جتنے بڑے بڑے ائمہ ہیں، اجلہ علماء ہیں، انہوں نے آپ کا ذکر بڑے شاندار الفاظ میں کیا اور باقاعدہ تفصیلی ذکر کیا، اور آپ کے شاگردوں، کسی نے آپ کا تفصیلی ذکر کرتے ہوئے شاگردوں کا ذکر کیا، آپ کے تلامذہ کا ذکر کیا، آپ کے جو ہے وہ اولاد کا ذکر کیا، آپ کے خاندان کا ذکر کیا، آپ کی خانقاہ کا ذکر کیا، آپ کے علوم و فنون کا ذکر کیا۔ ہم نے اس حوالے سے ایک مستقل ویڈیو پہلے بنائی ہے جس میں ہم نے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے ڈیلی اسکیجول کے اوپر بات کی ہے اور بتایا ہے کہ ڈیلی ان کی روٹین کیا ہوا کرتی تھی، کہ وہ پڑھایا بھی کرتے تھے، یعنی ظاہری علوم بھی پڑھایا کرتے تھے، بعض النصیحت بھی فرمایا کرتے تھے۔ آخر میں ایک بات پیش کر کے بات ختم کر رہے ہیں۔ ان کے ایک شاگرد ہیں امام ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت مشہور عالم ہیں اور یہ فقہ حنبلی کے مجدد کہلاتے ہیں۔ ان کی مشہور مایہ ناز معرکۃ الآراء کتاب ہے، المغنی، فقہ حنبلی کے حوالے سے شاندار اور ضخیم کتاب، انسائکلوپیڈیا شمار ہوتی ہے فقہ حنبلی کے موضوع پر۔ تو وہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں۔ ان کا انتقال سن 620 ہجری میں ہوا، غوث اعظم کا انتقال سن 561 سنہ ہجری میں ہوا ہے۔ تو انہوں نے غوث اعظم کے حوالے سے ذکر کیا، ان سے کسی نے پوچھا، یہ ذکر کئی علماء نے کیا ہے، خاص طور پر ہم نام لے رہے ہیں امام سخاوی کا، جنہوں نے طبقات الاولیاء المکرمین میں ان کا ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام ابن قدامہ سے پوچھا گیا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں، شیخ عبد القادر علیہ رحمہ کے بارے میں، تو انہوں نے، امام ابن قدامہ نے جواب میں بڑے افسوس کے ساتھ، ایک حسرت کے ساتھ یہ ذکر کیا کہ ہاں ہمیں ان کا آخری وقت ملا، ان کی عمر کا آخری ہمیں وقت ملا، اور بعض کتابوں میں 9 مہینے کا وقت بھی، 8 سے 10 مہینے، 8 یا 9 مہینے کا فگر بھی ملتا ہے کہ ہمیں یہ کچھ مہینے ملے، اور اس عرصے میں غوث اعظم رضی اللہ عنہ ان کو علوم کے دریا پلا دیے۔ اور وہ کہتے ہیں، یعنی ان کے حسن اخلاق اور استادانہ شفقت جو غوث اعظم فرمایا کرتے تھے کہ اپنے بیٹوں کو، شہزادوں کو بھیجا کرتے کہ جا کے دیکھو طلباء کا کیا حال ہے۔ تو شیخ ابن قدامہ کہتے ہیں کہ ان کے بیٹے شیخ عبد الرزاق ہمارے پاس آتے، کبھی کوئی اور بیٹے آتے، تشریف لاتے، تو اگر ہمیں روٹی کی تنگی ہوتی، کھانے کی تنگی ہوتی، تو غوث اعظم گھر سے اپنے برتنوں میں ہمیں کھانا بھجوایا کرتے تھے، اپنے گھر کے کھانے سے، مدرسے کے کھانے سے نہیں، اپنے گھر کے کھانے سے بھجوایا کرتے تھے۔ کوئی ضرورت پیش آتی اور ہمارے پاس پیسے نہ ہوتے، غوث اعظم اپنی جیب خاص سے ہمیں عنایت فرماتے اور ہم اپنی ضروریات کو پورا کیا کرتے۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے کئی باتیں ذکر کی ہیں، خلاصتاً اتنی باتیں آپ کے سامنے ہم نے پیش کی ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان تمام باتوں کو سماعت کر کے ان سے مستفید ہوں گے، اور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے فیوزات علمیہ اور روحانیات، علمیہ اور عملیہ سے ہم سب کو مستفید فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی تربت پر بے شمار رحمتیں اور انوار کی بارش فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فما علی الا البلاغ المبین۔